मुमताज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मुझे बचपन ही से जिन्नात का शौक और एक एक्साइटमेंट रहती थी कि जिन्नात को देखूं, जिन्नात को फील करूं। ये इंटरेस्ट बचपन में ही से इन चीज़ों को देख कर बढ़ता गया। खैर, जब मैं 8 साल का था तो मैं हर रोज़ अपने घर के एक रूम में एक जोकर को देखता था। रात के 9 बजे हम सब लोग रूम से बाहर थे और मैं किचन से दूसरे रूम में जा रहा था। बीच में एक रूम था जहां नजर पड़ी तो एक जोकर खड़ा हुआ था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो दिखने में तो जोकर था, मगर उसकी आईज रेड कलर की थी। एक दहशत थी उसकी आंखों में और वो स्माइल कर रहा था। मैं गुजरता हुआ उसे देखकर कुछ चुप हो गया, डर गया, किसी को नहीं बताया। अगले दिन फिर उसी जगह मुझे वही जोकर रूम में नजर आया। उसका फेस दूसरी तरफ था, बट जब मैं गुजरता तो वो मुड़कर मुझे देखता और स्माइल करता। मैं भागकर घर वालों के पास चला जाता। इस ऐसा 1 साल तक होता रहा। वो जोकर मुझे हर दूसरे दिन उसी रूम में रात को नजर आता। ऐसे ही कुछ अरसे के बाद मैं अपने रूम में था। नींद आ रही थी। मेरे साथ एक ही विंडो थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अचानक विंडो का दरवाजा और पर्दा खुला और एक खून से भरा हुआ फेस मेरे फेस के सामने आ गया और मैं बहुत डर गया। वो अचानक आया और वापस भी चला गया और पर्दा काफी देर तक हिलता रहा। काफी खौफनाक शक्ल थी। फिर मैं काफी देर बैठा रहा, दुरूद शरीफ और जो जहन में आया वो पढ़ता चला गया। सुबह उठकर मैंने घर वालों को बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। ऐसे ही एक छोटे छोटे से वाकयात होते रहे। बहुत बार दोपहर के वक्त अपने घर में लेडीज को देखा जो कि सामने से गुजर जाती हैं और गायब हो जाती हैं। कभी फील होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कभी किसी का साया नजर आना, कभी अंधेरे में बगैर फेस के कोई बंदा नजर आ जाना, कभी कोई औरत अपने बच्चे के साथ आती और गुजर जाती। शाम में जब बाहर जाता तब ऐसा फील होता कि जैसे कोई और भी मेरे साथ एक बच्चे को साथ लेकर मेरे साथ साथ चल रहा है। नजर कुछ ना आता, फील होता था कि जैसे ये चीजें मेरे साथ साथ चल रही हैं या पीछे पीछे आ रही हैं। और इनका साया भी बहुत बार जमीन पर देखा, मगर रियल में नजर कुछ ना आता। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि रात को जब पानी पीने गया तो किसी लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। वहां कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा नाम कोई लेकर पुकार रहा था। मैं तो कांप सा गया और उल्टा वापस रूम में भाग गया। ये सब कुछ बचपन में मेरे साथ होता रहा। और अभी 5 या 6 साल पहले मैं रात 10 बजे का टाइम था, सर्दियों का मौसम था, हैंड्स फ्री लगाकर पैदल कहीं जा रहा था। रास्ते में एक गवर्नमेंट स्कूल है जो कि बहुत पुराना है और कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। वहां मैं उस स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास से गुजर रहा था। अचानक मेरी नजर उस बाउंड्री वॉल पर पड़ी, जिसके ऊपर एक कटा हुआ सर जो कि रेड और ब्लैक कलर में था। शायद वो कोई इंसानी फेस नहीं था, कुछ अलग ही लग रहा था और दीवार पर पड़ा हुआ था और वो बार बार अपना मुंह खोलता था तो स्कूल के अंदर आग सी जैसी रोशनी हो जाती है, ऐसी रोशनी हो जाती थी। और ये रोशनी स्कूल के अंदर जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मुंह से आग निकाल रहा हो, कि जो स्कूल के अंदर रोशनी पैदा कर रही है, जबकि उसके मुंह से कोई आग नहीं निकल रही थी। मैं जब तक वहां से गुजरता रहा उसे देखता रहा। एक खौफ सा तारी हो चुका था क्योंकि मैंने उसे करीब से देखा और उस वक्त मैं अकेला ही वहां से गुजर रहा था। इस वाक़े के बाद
وہ جگہ مجھے میرے خواب میں بھی نظر آئی، مگر اب بہت کم ہو چکا ہے کہ ایسے خواب آتے ہوں۔ اس کے بعد جو لاسٹ سٹوری ہے اس میں بھی میں رات کے وقت سانگ سنتا ہوا جا رہا تھا۔ روڈ کراس کی، گرین بیلٹ جہاں ہوتی ہے، بڑے بڑے درخت تھے، ہینڈ فری لگا ہوا تھا، اور میں اس گرین بیلٹ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک اونچے درخت کے ٹاپ سے ایک اسموک جیسی وائٹ روشنی نیچے کی طرف آئی۔ میں وہاں رک گیا اور وہ روشنی میرے بالکل سامنے زمین پر آ گئی اور اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی کھڑی ہونے لگی، جیسے زمین سے وائٹ دھواں نکل رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری ہائٹ جتنی ہو گئی اور ایک انسان کی طرح میرے سامنے کھڑی ہو رہی، اور اس وائٹ اسموک یا روشنی میں بلیک اسپاٹ تھے، اور وہ 8 یا 10 سیکنڈ میرے سامنے کھڑا رہا اور پھر دوبارہ وہیں زمین میں نیچے کی طرف غائب ہونا شروع ہوا اور اچانک اڑ کر دوسرے درخت پر چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑا رہا کیونکہ بہت خاموشی تھی۔ وہاں وہ جگہ ایک ویران جنگل جیسی تھی اور میں بیچ میں کھڑا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اسٹوریز ہیں جو میری لائف سے منسلک ہیں، مگر مجھے ان چیزوں سے آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تمام سننے والوں کو ہمارا سلام۔ اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ دیں، ہماری رہنمائی فرمائیں اور اپنے سچے واقعات، اچھی کہانیاں ہم کو ارسال کرتے رہیں بذریعہ ٹیپ اور ای میلز۔ ہم اپنے چینل پہ ان کو چلاتے رہیں گے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جس طرح سے لاسٹ ایپیسوڈ 2 جو ہم نے وہ ایک سیاح جن کی ٹیپ لگایا، تمام پر بڑے اچھے کمنٹس، بہت اچھے ویوز آئے۔ خاص طور پر جس ایپیسوڈ میں FMR صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہمیں جنات کی ٹائپس بتائی تھی، اس کا بھی فیڈ بیک بہت اچھا آیا۔ تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ آل لسنرز۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں لندن سے ہمارے دوست عامر چنوٹی کو۔ السلام علیکم عامر۔ السلام علیکم ممتاز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اینڈ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آپ سنائیں، کیا حال چال ہے آپ کے؟ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ٹھاک۔ آپ کی گرمی ختم ہو گئی انگلینڈ کی؟ آپ کی نہیں، سوری، انگلینڈ کی۔ انگلینڈ کی گرمی جو ہے اب تو وہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ والا حساب کتاب ہو گیا کراچی کے حساب سے، کہ جو ہے سردی جو ہے نا تھوڑی سی وہ کم ہو گئی، یعنی وہ والا حساب ہے۔ 23 24 اس طرح سے 25 چل رہا ہے اب۔ پلیجنٹ ہے، مطلب بہت اچھا ویدر ہے۔ ایون یہ کہ پنکھا چلائے تو آپ کو چادر اوڑھنی پڑتی ہے، سردی لگتی ہے۔ اچھا جی، تو ایک اور ہورر سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں، ہورر اسٹریم کے ساتھ۔ ہورر آپ کا مخصوص لفظ ہورر۔ اچھا، تو آج عامر ہم اپنے 1-2 ای میل ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی اور اس سے پہلے میرے خیال سے شاید کوئی ہمیں ٹیپ بھی آیا ہے، چھوٹا سا وائس ٹیپ، اس کو سنتے ہیں، پھر ہم ای میل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ ایک صاحبہ ہے، انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ میرا نام نہیں لئیے گا، نام مینشن نہیں کریے گا، اور یہ جو ہے آپ چلائیے گا، اور یہ سچے واقعات ہیں جو ان کے ساتھ اس وقت کرنٹلی ہو رہے ہیں، یعنی وہ ابھی بھی گو تھرو ہو رہی ہیں ان ایونٹ سے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ اس سے گزرنے کی اپنا توفیق عطا فرمائے، اور باقی جب یہ سن لیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ اس پہ ڈسکس کریں۔ جی بالکل، سنتے ہیں۔ جادو اور حسد بہت بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بچا کے رکھے ہم سب کو، آمین۔ میرا کچھ واقعہ میرا اپنے گھر سے ہی ہے کہ جب میں شادی ہو کے آئی تھی تو وہاں پہ کچھ پہلے سے ہی معاملات چل رہے تھے بلیک میجک کے۔ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ میری خود کی ایج اتنی نہیں تھی،
اور مجھے کچھ اتنا علم نہیں تھا. لیکن میرے سسرال میں میری ساس کے ساتھ اور باقی ان کے جو میرے جیٹھ ہیں ان کے ساتھ سارے واقعات چل رہے تھے. اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ مطلب میرے ہسبینڈ نے کسی عامل سے رابطہ کیا اور وہ مطلب سارے جادو وغیرہ کی کاٹ کروائی اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر میرے بچے ہو گئے اور میں الگ ہو گئی. تو اس کے بعد سے پھر میرے اپنے ہسبینڈ پہ کیا گیا اور مجھ پہ کیا گیا. اور ہماری اپنی فیملی میں ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے. اور جب میں الگ ہوئی تو جہاں میرے ہسبینڈ نے گھر لیا تھا وہ ایک فلیٹ تھا. تو میں ادھر جانا نہیں چاہتی تھی اس فلیٹ میں. اور پتہ نہیں مجھے شروع سے ہی یہ تھا کہ مجھے اس فلیٹ میں نہیں جانا. تو لیکن پھر بھی میرے ہسبینڈ نے جب ہم نے اپنا لے لیا تھا تو اس کے بعد پھر وہ جو تھا مجھے وہاں پہ جانا پڑا. وہاں پہ کچھ آلریڈی وہاں پہ کچھ پہلے سے ہی جو تھے وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جنات جس کی وجہ سے تھوڑا بہت پرابلم تھا لیکن اتنے وہ ظاہر نہیں ہوتے تھے. ہاں لیکن کبھی کبھی وہ مطلب نظر آتے تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جو بلیک میجک تھا وہ جو تھا اس کا مطلب وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. مطلب وہ کبھی جنات کی شکل میں آتے اور کبھی تنگ کرنا اور چیزیں غائب کر دینا جس طرح موکل جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے. تو اس طرح ہونے لگا. اور پھر میرے ہسبینڈ کا جو کاروبار تھا ہماری اپنی مل تھی تو وہاں سے شروع ہو گیا. سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ جو مل بھی بک گئی. اس کے بعد پھر کچھ میرے ہسبینڈ نے مطلب پلاٹس لیے تھے اور بہت ساری شیئرز تھے ان کے کافی سارے مطلب کافی پیسہ لگا ہوا تھا اس پہ. تو اماؤنٹ تھی ان کی تو وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر سارا آہستہ آہستہ مطلب سارا کاروبار ختم ہو گیا. اس کے بعد جہاں ہم لوگ رہتے تھے اس بلڈنگ اس فلیٹ میں کہ مطلب اس کی بہت بری حالت ہو گئی. وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہاں سے نکل چکے تھے. ہم لوگ مطلب ہم لوگ کرائے کے گھر میں چلے گئے تھے اور وہ فلیٹ خالی کر دیا تھا کیونکہ وہاں پہ کچھ واقعات اس طرح ہوتے تھے ہمارے ساتھ کہ ہمیں میری بیٹی کو نظر آتے تھے مطلب جنات وغیرہ اور مجھے نظر آتے تھے. اور باقاعدہ ہمیں کبھی پائل کی آواز کبھی کچھ اور مطلب وہ کچھ کہتے نہیں تھے لیکن آتے وہ خوبصورت شکل میں تھے. اور جس طرح ایسے لگتا تھا کہ جس طرح مطلب بہت عجیب سا ہو گیا تھا مطلب اس گھر میں. خیر ہم لوگوں نے گھر چینج کر لیے کرائے پہ آ کے تو وہ گھر لگا ہی نہیں. مطلب 1-1.5 سال ہو گیا وہ گھر مطلب رینٹ پہ ہی نہیں گیا. ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہنے لگے. پھر ہم لوگوں کے ساتھ اور مسئلے مسائل شروع ہو گئے. ہم اس گھر میں آئے تو 1-2 مطلب تعویذات کچھ عرصے بعد پھر نکلنا شروع ہو گئے اور ہمیں پھر پریشانی ہوئی. کافی ہم لوگ ڈسٹرب رہے. پھر ہمارے جو اور حالات مزید خراب ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بالکل ہی ڈوب چکا تھا اور ہم لوگ قرض دار بھی ہو گئے تھے. اور ابھی بھی ہمارے ساتھ یہ واقعات چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بس جو بھی ہے جس کہتے ہیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو آہستہ آہستہ ہمارے اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنی ساری جویلری بیچنی پڑ گئی. اور اب جو ہے وہ مطلب جن سے ہم نے پتہ کروایا ہے وہ یہی کہتے ہیں آپ کے گھر کے آس پاس مطلب اپنے ہی ہیں آپ کے. لیکن اب مجھے اندازہ تو ہو کہ وہ کون ہے لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اور اب بس یہی ایک میرا واقعہ تھا. تو بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی سب کو اس سے بچا کے رکھے اور مزید ہمارے ساتھ اور آگے اور کچھ برا نہ ہو. اللہ اپنی رحمت کرے. آمین. آمین وہی آمین. پہلے تو میں ان کا تھینک یو کہتا ہوں جو بھی صاحبہ ہیں انہوں نے نام اپنا ظاہر کرنے کو منع کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار سینڈنگ. اپنے کو پرابلم جو ہے وہ بلیک میجک ہے اور ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے اور سب کو اس چیز سے بچائے, یہ اس گندے عمل کرنے سے بچائے. آمین. میرا پتہ نہیں تمہارا بھی یہی ایکسپیرینس ہوگا کہ جب بھی بلیک میجک کی بات ہوتی ہے نا تو بلیک میجک ہوتا ہے یا تو
فائنینشیل ایشو کے حسد میں، مطلب آپ امیر ہیں، میں غریب ہوں، میں آپ کا کاروبار تباہ کر دوں اور آپ بالکل فقیر ہو جائیں، آپ پیسے کو ترسیں، مطلب مال کے اوپر ہوتا ہے، مالدار سے وہ غریب کرنے کے، یا پھر یہ شادی بیاہ کے چکر ہوتے ہیں. یہ دو ٹاپک ہوتے ہیں. اور جب بھی یہ مطلب اب جیسے انہوں نے بھی، محترمہ نے بھی کہا کہ مجھے پتا تو چل گیا ہے کہ وہ کون ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گی، اسی طریقے سے جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ بھی پتا تو چلا لیتے لیکن کبھی نام نہیں بتاتے، اور وہ نکلتا کوئی قریب کا ہی ہے. مطلب جادو میں نے دیکھا ہے اکثر جو ہے نا 90% میں نے جو واقعات سنے ہیں بلیک میجک کے، وہ کوئی سگا مطلب خالہ زاد، چچا زاد، چچا، ماموں، تایا، مطلب کلوز ریلیشن کا بندہ نکلتا ہے. میرا تو بھائی یہی تجربہ ہے، اب آپ بتائیں. نہیں بالکل صحیح بول رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے اس کا جو میں اشارہ کرتا ہوں، جیسے جو میرے ساتھ جو پرسنل ہوئے نا ممتاز صاحب، میرے پر جو ہے نا برائی اس وقت آتی ہے جن دنوں میں نماز سے غفلت کرنا شروع کر دیتا ہوں. جس دن میں نماز پڑھنا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آن گوئنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ تھا، تو مجھے کچھ ہوش نہیں تھا زیادہ، تو یہ کہ پین بھی بہت زیادہ تھا، تو میں نے 2 دن کے لیے نماز پڑھی، وہاں سے برائیاں آنا شروع ہو گئی. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی واپس آؤ. بالکل صحیح. بالکل. اسی طرح سے یہ کہ اب افسوس کی بات ہے کہ کچھ پرسنل لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، تو ان سے تو میری بس ایک یہی وہ ہے کہ کثرت سے جو ہے سورہ ناس کا اور سورہ فلق کا ورد کریں اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی علاج بتایا ہے کہ بری نظر سے اور جادو اور حسد اور ٹونے سے جو ہے یہ جو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیسکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی قرآن پاک کی صورتوں کی صورت میں، اور یہی اس کا بہترین حل ہے. اور کیا کر سکتے ہیں اب یہ کہ اپنے ہی جو ہوتے ہیں، جو یعنی سمجھ لیں کہ اپنے سبلنگز ہو گئے یا اپنے کوئی رشتے دار ہو گئے، وہی اتنا یعنی خود کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ خود محنت کریں، خود وہاں تک پہنچے نہیں، ان کو بھی برباد کر دو. اور اس میں وہ کام کر جاتے ہیں کہ اپنے لیے تو وہ جہنم کا وہ کروائی دیتے ہیں ٹکٹ، اور دوسرے بیچاروں کے لیے بھی جو ہے دنیا جہنم بنا دیتے ہیں. گناہ عظیم ہے عامر، گناہ عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ہمارا بلیک میجک پہ پروگرام نہیں تھا لیکن بہرحال انہوں نے بھیجی، ان کا بہت بہت شکریہ. بلیک میجک سے ریلیٹڈ رہی تھی، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، مشکلیں آسان کرے. جی آمین. آپ ای میل پڑھیں عامر آج، پھر میں بعد میں پڑھوں گا، میرے پاس بھی 2-3 ای میلز ہیں. یہ چھوٹی سی ای میل ہے میرے پاس، بہت چھوٹی سی ای میل آئی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. پیپر پہ میں پیپر نکالوں، میں ذرا پڑھتا ہوں. ہاں پڑھیں بالکل. 1 منٹ دیجیے گا ممتاز صاحب. جی کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم، میرا نام شاہد ہے اور میں پی سی چیس بلاک 2 کراچی کا رہنے والا ہوں. یہ قصہ 1998 کا ہے، جس وقت میں کلاس 12 کا طالب علم تھا. اس زمانے میں رمضان کا ٹائم تھا، اور میں کلاس 12 کا طالب علم تھا اور رمضان کا ٹائم. یہ تھوڑا سا ممتاز صاحب یہ لکھنے میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا، پڑھنے میں. اٹس اوکے. ہاں، رمضان کا ٹائم تھا، تو میرا جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا پروگرام بنا. تو میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے لوکل مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، اور لوکل مسجد کے امام صاحب سے میں نے اجازت طلب کری، کیونکہ اس مسجد کے اندر بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. تو امام صاحب نے مجھ کو بیٹھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ ایج وائز اور قد وائز اور ویسے بلڈ وائز میں کافی اسٹرانگ اور بڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میچور آدمی ہے، اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی. اس میں ایک چیز سب لوگوں کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر پہلے کے اعتکافوں میں یہ کمپلین آ چکی تھی کہ بچے بہت زیادہ شور شرابہ اور بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس مسجد کے اندر بچوں کا بیٹھنا منع ہو چکا تھا. تو انہی بنیادوں پہ امام صاحب جو ہیں بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے اعتکاف کے معاملے میں. بہرحال میں اعتکاف میں بیٹھا اور اعتکاف ماشاءاللہ سے شروع ہوا اور اعتکاف چلتا رہا. یہ دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، جب میں اعتکاف میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے اپنے پیچھے سے سانسوں کی آواز آئی.
ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور میرے گردن پہ سانسیں لے رہا ہے. ویسے یہ ایک بہت نارمل اور معمول سی بات ہے کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوں اور قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو کوئی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے, سنتا ہے. کہ دوسرے جو ہوتے ہیں اعتکاف والے وہ بھی آ جاتے ہیں اکثر اور انجوائے کرتے ہیں قرآن کی تلاوت یا کوئی بھی ایسا ذکر ہو رہا ہو. میں پڑھتا رہا, پھر اچانک میں نے جو ہے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. پھر میں اٹھا ہوں اور میں نے اٹھ کے جو ہے اس پوری اعتکاف کی لین کے اندر جا کے چیک کرا تو وہاں پہ اتفاق کی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ سب جو اعتکاف کرنے والے تھے وہ نیچے تھے. اس کے بعد جو ہے دوسرے دن یہی ہوا کہ جب میں سو رہا تھا تو سوتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے. اور جب مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے تو میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. پھر تیسرا ایسا اتفاق ہوا کہ جس سے مجھ کو اعتکاف توڑ کے بھاگ جانا پڑا کہ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے اس وقت کوئی ایشورنس دینے والا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ ہوا یہ تھا کہ جب میں اعتکاف میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. جیسے جیسے میں لفظ پڑھتا جا رہا ہوں مجھے پیچھے سے ان لفظوں کی آواز آتی جا رہی. تو جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں گھبرایا اور پھر میں نے پھر بھی کنٹینیو کرا. اور جب میں کنٹینیو کرتے کرتے ایک حد تک پہنچا تو مجھے پھر پیچھے سے آواز آئی واضح طور پہ کہ وہ آیت جو ہے 1 سیکنڈ کے بعد کسی اور نے پڑھی. میں اٹھا ہوں, میں نے اٹھ کے دیکھا ہے 2 ہجرے بعد 2 ہجرے پہلے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں اٹھا اور میں بھاگا اور میں نے جا کے امام صاحب سے اس چیز کی کمپلین کری اور امام صاحب سے اجازت مانگی کہ امام صاحب میں اپنا اعتکاف پورا نہیں کر سکتا, یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. امام صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کری لیکن میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں وہاں پہ اپنا اعتکاف کنٹینیو نہیں کر سکا اور میں بیچ میں اعتکاف چھوڑ کے 5 دن کے بعد گھر واپس آ گیا. یہ میری سٹوری تھی اس مسجد کی. وہ مسجد جو ہے آج بھی وہیں ہے, اسی طرح سے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, اسی طرح سے اعتکاف ہوتا ہے. لیکن آج بھی اس مسجد میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو اس طرح کی آوازیں یا اس طرح کی چیزیں سنائی اور محسوس دیتی ہیں. لیکن یہ کہ ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنا اعتکاف پورا کرتے ہیں اور رمضان کے عشرے کو انجوائے کرتے ہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کا طالب شاہد فرام PCHS بلاک 2 کراچی. ممتاز صاحب یہ ای میل تھی جو انہوں نے بھیجی. ہاں سوری میں ذرا بولوں. ہاں یہ ای میل تھی جو انہوں نے بھیجی تھی اور اس کو تھوڑا سا میں نے کمپوز بھی کرا تھا لکھ کے کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے نا رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ رومن میں لکھتے ہیں. ہاں ادھر ادھر چلے جاتی ہے تو وہ میں نے تو تھینک یو شاہد صاحب, آپ نے اپنی یہ مجھے پتا چل گیا کون سی مسجد ہے. اچھا, کیونکہ آپ PCHS کے علاقے میں رہے ہیں نا. میں PCHS کا ہوں, میں نام نہیں بتاؤں گا اس مسجد کا لیکن یہ کہ مجھے پتا چل گیا. نام بھی بتا دیں تو مساجد میں آپ کو بتاؤں. پہلے تو میں ان کا تھینک یو کہتا ہوں. تھینک یو شاہد کہ مطلب آپ نے اپنا ہونے والا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اسی طریقے سے اور بھی اپنے واقعات جو نا شیئر کرتے رہیے گا. عامر ہوتا پتہ ہے کیا ہے, سارے مساجد میں جنات شریف نماز پڑھتے ہیں انسانوں کے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ان کا آپ نے بتایا کہ جس وقت یہ اعتکاف میں بیٹھے تو میرے خیال سے یہ جوان تھے شاید, یہ مطلب بہت زیادہ ایج 12ویں کلاس میں تھے. 12ویں, ہاں, تو مطلب ینگ ہوں گے نا بالکل. مطلب انٹر میں جب بچہ ہوتا ہے تو کتنا 17-16 رہتا ہے, مطلب ہاں ینگ بھی, مطلب بہت ینگ بچوں میں شمار ہوتا ہے. ہمیشہ جنات شریف جو ہے تمام مساجد میں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے 10 منٹ 15 منٹ انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, اپنی سب پیچھے پڑھا لی, وہ چلے گئے, لوگوں سے ہڈن رہتے ہیں. اب اعتکاف میں امام صاحب نے بچوں کا بیٹھنا منع کر دیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی مسجد میں اعتکاف کے جو لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا, سب نے ہی دیکھا ہوگا کہ مساجد کے سائیڈ میں ایک وہ حجرے سے بنا دیے جاتے ہیں پردے ڈال کے, کیبن سے, اور وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکیں. تقریباً ایک مطلب بیڈ ہوتا ہے 6 فٹ کا, بیڈ سوری کہہ رہا ہوں, میٹرس ہوتا ہے, اور بس قرآن شریف اور تھوڑی سی چیزیں, بہت چھوٹی جگہ بنائی جاتی ہے. تو اب
امام صاحب نے جنات کے لیے تو الگ حجرے نہیں بنائے ہوں گے ڈیفینیٹلی. یہ تو نہیں نا کہ 10 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو 10 حجروں کے علاوہ 20 بنا دیں وہ کہ 10 خالی رکھیں گے ہم. اب جنات کے جو بچہ تھا ان کے ساتھ بھی کوئی ینگ بچہ تھا, جنات کا ایج نہیں تھا, ان کی جو باتیں بتائی نا ایج نہیں تھا, ینگ بچہ تھا, کوئی انہی کی ایج کا نا بچہ ہوگا یا ان سے بھی چھوٹا کو بچہ ہوگا. اب وہ کہاں ایڈجسٹ کریں بھائی؟ اگر جنات کے بچوں کو جنات کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو کہاں ایڈجسٹ کریں؟ ان کے لیے الگ تو حجرے نہیں بنائے گئے نا. تو وہ انہی حجروں میں انہی لوگوں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اب جنات بیٹھے ہوئے اعتکاف میں تو اب اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو پیچھے سے ان کو آواز آ رہی ہے, یا کوئی تلاوت نہیں کر رہا, جنات صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو ان کو آواز آ رہی ہے, ان کو اپنے ساتھ لیٹا ہوا بھی کوئی فیل ہو رہا ہے. تو یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے, یہ بالکل نارمل ہے, یہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر یہ اپنا اعتکاف کمپلیٹ کرتے تب بھی کچھ نہیں ہوتا, آرام سے وہ بھی اپنا اعتکاف کمپلیٹ کر لیتا. اب یہ چلے گئے اٹھ گئے نا 2-4 دن بعد تو ماشاءاللہ ان کو پورا کا پورا وہ حجرہ مل گیا, اس میں پھر بھی جنات ہوں گے. تو تھینک یو ویری مچ. فیئر آف انون ہوتا ہے نا ممتاز صاحب, جب یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے نا اس چیز کو, اب ہم تو اس چیز کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, اب یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو ہم تو اس کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک جو ینگ بچہ ہے جس کو اتنا پتہ نہیں, عامر ڈر تو ہوتا ہے نا, دیکھیں ڈر ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جب تک آپ نے کسی چیز کو دیکھا نہ ہو. جب تک آپ ایک چیز کا ایکسپیرینس کر لیں نا, دیکھ کے اور بات کر کے. ہم نے 3-4 اسٹریم پہلے ایک بات بھی کی تھی, بلکہ 2-3 دفعہ میں یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اگر آپ ان سے کمیونیکیٹ کر لیں, ان کو دیکھ لیں, آپ یقین کریں کہ دوسری دفعہ آپ نہیں ڈریں گے, تیسری دفعہ بالکل ہی نہیں ڈریں گے, چوتھی دفعہ تو آپ بولیں گے آ کے سو جا بھائی میرے برابر میں, بیٹھ جاؤ, میں کھانا کھا رہا ہوں تم بھی کھانا کھاؤ. قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. آپ جو ڈرتے ہیں نا کسی شخصیت سے, کسی مطلب وہ اینٹیٹی سے نہیں ڈرتے, آپ ڈرتے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچنے سے. سپوز کرے اگر کوئی ایک عام انسان آئے گا تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہوں گے نا, آپ میرے گھر آ گئے, دوست آ گئے, رشتہ دار عزیز آ گئے. اگر ایک ڈاکو آ جائے گن لے کے, وہ تو انسان ہے نا, وہ تو جن نہیں ہے, لیکن آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آپ ڈر جائیں گے, اپنی جان بچائیں گے. تو اگر جنات آپ کو مارنے نہیں آ رہے, آپ کو فیئر آف ڈیتھ نہیں ہے, آپ کو فیئر آف انجری نہیں ہے, آپ اگر آرام سے ہیں کہ شریف آنا, اچھا بھائی میں تو پہلے ایگریمنٹ کر لیں, اچھا بھائی اگر آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں, میں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گا, یہ کھانا رکھا ہے میرے ساتھ کھائیں, یہ ٹیبل ہے آپ استعمال کریں. جیسے ایک عورت نے نہیں کر لیا تھا کہ بھائی آپ پکائیں 11 بجے کے بعد کچن میں, اور ہے نا, اور گوشت رکھا ہے تو گوشت اپنا استعمال کرنا, میرا گوشت جو ہے نا میں لا کے رکھتی ہوں بچوں کے لیے, میری وہ پیکٹ استعمال نہ کرنا, اپنی چائے, اپنی پتی, اپنی چینی, گھی سب اپنا استعمال کرو, پکاؤ کھاؤ, میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا. اس نے کمیونیکیٹ کر لیا, وہ 3-4 سال تک رہتی رہی جنات کے ساتھ. صحیح بات ہے, صحیح بول رہے ہیں آپ. تو یہ ہے بس ایک دفعہ کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی, اور دوسرا یہ کہ آپ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. بالکل. اصل میں ممتاز صاحب ٹو بی آنیسٹ میں ابھی بھی آپ کو پتا کیا بولوں, یہ بات کہنے میں بڑی آسان ہو جاتی ہے, ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں, لیکن جب گزر رہی ہوتی ہے نا اس ٹائم جو ہے نا بڑا ڈیفینیٹلی میں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ تو ہم بھی ڈر جائیں گے, ہم بھی ڈر جائیں گے. دیکھیں وہ بچپن اور تھا کہ ہمیں پتا نہیں تھا, اویئرنیس نہیں تھی, وہ صوفی دادا کا ہاتھ تھا, اور ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھیں بچے کیا ہوتے ہیں, بچوں کو بولتے ہیں نا بچہ تو آگ میں کود جاتا ہے, بچہ پانی میں چھلانگ لگا جاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے آگ نقصان پہنچائے گی, پانی میں ڈوب جاؤں گا تو مر جاؤں گا. ان اویئرنیس میں تو آپ بہت ساری چیز کر جاتے ہیں نا بغیر دیکھے, کہ وہ بولتے ہیں نا ایڈیم ہے نا, مکھی نکل جاتے ہیں آپ, اور دیکھے آپ کو مکھی پڑ جائے آپ کے کپ میں, آپ کبھی نہیں پیئیں گے, وہ والی بات ہے. ایک ای میل ہے, میں پڑھ کے دیکھتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگے. یہ ہاں میں پڑھ کے دیکھتا ہوں. یہ عمیر صاحب ہیں, عامر بھائی اینڈ ممتاز صاحب, ہوپ آل از ویل. میں بلاک 17 فیڈرل بے ایریا کا رہنے والا ہوں, نہر ریحانہ پیلس اینڈ لیڈیز پارک. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ آئی یوز ٹو لیو ان ابو ایریا, اور وہاں پلے گراؤنڈ, پارک اینڈ اسکول اس طرح ہیں کہ ہمارے سامنے والے گھر میں عبد السمی بھائی رہتے تھے. ایک دفعہ وہ رمضان میں لیڈیز پارک والی گلی میں رات کے آ رہے تھے, رات کے 2 یا 3 کا ٹائم تھا. انہوں نے جیسی پارک والی گلی میں چلنا اسٹارٹ کیا تو عجیب سے وہ انہیں تعجب ہوا کہ عجیب سی آوازیں ان کو آنی شروع ہو گئیں. خیر آگے بڑھتے گئے, آدھی اسٹریٹ لیڈیز پارک والی کراس کی تھی
کہ پیچھے سے کسی نے ان کو آواز دی. انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. وہ تیز تیز چلنے لگے. پھر دوبارہ کسی نے آواز دی. جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو پارک میں وال کے اوپر کوئی عجیب سا کریچر بیٹھی ہوئی تھی. بیٹھی ہوئی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ مونس کریچر ہوگا. عبدالسمیع صاحب بھاگنے لگے اور بھاگ بھاگ کے وہ اپنے گھر کی طرف آنے لگے, اور وہ کریچر بھی ان کے پیچھے جمپ مارتا ہوا اچھلتا کودتا ان کے پیچھے آنا شروع ہو گیا. عبدالسمیع بھائی بھاگتے رہے اور وہ ان کے پیچھے بھاگتی رہی. اچھا, پیچھے پیچھے آتی رہی, اور وہ بتاتے ہیں کہ پارک ختم ہونے کے بعد گراؤنڈ سٹارٹ ہوا اور وہ گراؤنڈ تک ان کے پیچھے آتی رہی. اچھا, خیر گراؤنڈ ختم ہونے کے بعد جب ان کا گھر آیا تو وہ زور زور سے گیٹ ناک کر کے انہوں نے گیٹ کے اوپن کروایا. آیات پڑھی, آیات تو پڑھ ہی رہے تھے. گھر والوں نے آ کے گیٹ کھول دیا, ان کو دم وغیرہ کیا, کافی ٹائم کے بعد اپنی سانسیں بحال کی. تو یہ وہ اس ایریا کا بنا رہے, اگر وہ اس ایریا میں کوئی فیڈرل ایریا بلاک 17 میں ہے تو ریحانہ پیلس کے پاس تو وہ لیڈیز پارک ہے, اس گلی کا یہ واقعہ ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ میرا دوسرا واقعہ ہے کہ میں آفس کی ٹائمنگ ہے, میں ٹیلی نار میں جاب کرتا تھا اور لیٹ نائٹ 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا جب میں آفس سے آ کے کھانا وغیرہ کھا کے میں واک کرتا تھا. تو میں کھانا وانا کھا کے واک کرنے کے لیے باہر گیا تو سامنے گراؤنڈ بلاک 17 فیڈرل ایریا میں ایک نائٹ میں واک کر رہا تھا تو سامنے کچرا پڑا ہوتا تھا. I saw someone there lying down. میں قریب گیا تو وہاں کوئی باڈی پڑی ہوئی تھی. I think کوئی اولڈ ہیلدی مین. میں نے جب یہ دیکھا میں بھاگا اپنی گلی میں آیا, اپنے ایریا سے لوگوں کو لے کے وہاں پہنچا, اور یہ کام ہارڈلی 8 یا 10 منٹ لگے ہوں گے کہ میں گھر تک آیا اور گھر والوں کو لے کے اور سب لوگوں کو لے کے جب وہاں پر گیا, اور جب when I came back nobody was there. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ میرے خیال سے مطلب پرٹیکولر اس ایریے کے واقعات بتا رہے ہیں اپنے گھر کے پاس. تو تھینک یو ویری مچ عمیر صاحب, آپ نے اپنے ساتھ ہونے والے چھوٹے چھوٹے 2 واقعات ہم سے شیئر کیے. ہو سکتا ہے وہ میں نے علاقہ دیکھا ہو کیونکہ میں وہاں پر بلاک 16 کے سامنے جو ہے اپنے وہ سینٹر پوائنٹ وہاں بہت رہا ہوں, اور سارے بازار وغیرہ میں جاتا تھا. تو بلاک 16 کا جو صغیر سینٹر کا علاقہ ہے تو وہیں سے میں لیتا تھا. تو بلاک 17 ایکچولی ہے فیڈرل ایریا کا وہ علاقہ جو آپ واٹر پمپ سے اگر آپ کا فیس ٹورڈز سوراب گوٹ ہو تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف جو ہے نا بلاک 17 ہے سارا, اور رائٹ ہینڈ کی طرف بلاک 16 ہے. جغرافیہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ سمجھ سکیں. انچولی جو ہے اور شہدائے کربلا وہ دونوں جو ہیں, النور جو ہے وہ بلاک 17 ہے, انچولی بلاک 17 ہے, اور وہ واٹر پمپ سے لے کے سوراب گڑھ تک کا ایریا جو ہے نا بلاک 17 میں آتا ہے لیفٹ ہینڈ پہ. تو وہ اندر کوئی ہوگا جہاں پر تو یہ واقعہ تھا. ان کی جو سٹوری ہے نا, جیسے پیچھے وہ بندی بھاگی اور درخت پہ کوئی بندی تھی یا جو بھی حساب کتاب, اس طرح کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو میرے پاس بیسکلی 2 چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. میں آپ کو یہ واقعہ بتاتا ہوں, اس کے بعد جو ہے پھر میں دوسرے پہ پھر ہم لوگ کھل کے بات کریں گے. اچھا, وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد علی سوسائٹی کے سامنے کچھ ایریے ایسے ہیں کہ جہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی سوسائٹیاں بنی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی مطلب یہ کہ 15-20 گھر اس طرح سے جو ہے نا بلوچ کالونی تک بن رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو وہاں پہ ایک جگہ, کیونکہ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بہت بڑی کیا نام ہے وہ اس کا ہے, کیا کہتے ہیں, ادارے کا وہ جگہ تھی, وہاں پہ ادارے کے امپلائیز وغیرہ رہتے. تو وہاں سے ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے بتایا, اب تو وہ میری ایج کے ہی ہوں گے, تو وہ وہاں پہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کرا کہ ایک وہاں پہ دکان تھی اور ریلوے ٹریک تھا. ریلوے ٹریک کے اپوزٹ دکان تھی, اور ریلوے ٹریک تو بیسکلی انہوں نے ریلوے ٹریک تو بند کرا ہوا تھا, دیوار لگی ہوئی, دیوار بنی ہوئی. محمد علی سوسائٹی میں کون سا ریلوے ٹریک ہے؟ محمد علی سوسائٹی نہیں,
ऑपोजिट में बात कर रहा हूँ, जो सब्जाजार वाली लेन थी ना जिसपे सब्जाजार था, वो उस अच्छा, वो उस तो तरफ की बात, वो तो हाँ, हाँ उस तरफ की बात कर रहा हूँ। चनेसर हाल्ट के पीछे वाला इलाका, वहां से रेलवे गुजरती थी, रेल गाड़ी। हाँ टेनेसर रोड तो आप बहुत आगे चले गए ना, मैं इस तरफ की बात कर रहा हूँ, ये अवामी मरकज मतलब हो गया, बलोच कॉलोनी, इसके पीछे हाँ, पट्टियां जो वो है ना, पटरी तो चल रही हाँ है ना लाइन से, हाँ, पूरे पटरी के शाहजहां साथ फैसल के पैरेलल चल रही है। पैरेलल चल रही है, उस पे आपको छोटी छोटी सोसाइटियां दिखेंगी मुख्तलिफ इदारों हैं अच्छा कम। हाँ अच्छा अच्छा, तो ठीक वो है। वहां पे अपना इस सोसाइटी, एक जो छोटी सी एक इदारे की सोसाइटी थी जहाँ पे ये सब एम्प्लॉय वगैरह रहते थे। मैं समझ तो गया किसकी बात कर रहे हैं आप। आप समझ गए होंगे, मैं नाम हाँ नहीं ले बिल्कुल, सकता, बहुत बड़ा नाम है वो ना इदारे का। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ तो वो उस दुकान, वो दीवार थी, दीवार के उस तरफ पटरी थी और इस तरफ जो है इन्होंने दुकान बनाई हुई थी, और सामने वो फ्लैट्स वगैरह बने हुए थे सारे जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो वो दुकान जो थी बेसिकली एक ही थी इस पूरे इस क्या नाम है अपना ड्वेलिंग के अंदर जो एरिया। तो उस दुकान के ऊपर एक पीपल का दरख्त था जिसकी अच्छा, जड़ें जो है जमीन तक आती थी, और वो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो 100-150 साल पुराना था। तो वहां पे जो है एक साहब थे, उन वो इस चक्कर में थे कि वो उस दरख्त को कटवा के वहां पे कुछ और बनवा लें, यानी 1-2 दुकानें और बनवा लें, और उनका असर रसूख भी काफी था उस इदारे के अच्छा, अंदर। तो उन्होंने सेटिंग कर भी ली थी कि वो दरख्त वगैरह कटवा के वहां पे 3-4 दुकानें और बढ़ा दें। तो वो इस तरह से बना देंगे, ये एक दुकान है, 2-3 दुकानें और बन जाएंगी, जैसे सीएसडी टाइप नहीं हो जाता, डिफरेंट स्टोर बन जाता, हाँ इस हाँ तरह हाँ, से बन जाएंगे, और उनसे आपकी चांदनी हो जाएगी, वो अपना जो भी खोलना हो वो खोल देंगे। एक दिन वो साहब निकले हैं रात, अच्छा वो थे नमाजी, लेकिन वो आपको पता है ना कि वो हरकतें वो यही होती हैं कई दफा लोगों की। तो वो निकले फजर के टाइम, फजर अच्छा, के टाइम पे वो निकले हैं अपने घर से बाहर, और वो अपनी उन्होंने मोटरसाइकिल निकाली है, और वो मोटरसाइकिल निकाल के मस्जिद की तरफ निकले नमाज पढ़ने। जब वो इस दरख्त के नीचे से गुजरे हैं तो वो इस दरख्त पे उनको एक शाख के ऊपर एक बुजुर्ग दिखाई दिए जो कि मुसल्ला बिछाए हुए नमाज पढ़ रहे, दरख्त के ऊपर। दरख्त के ऊपर। अब इन्होंने जो देखा ना, तो इनके तो होश उड़ गए। ये तो मोटरसाइकिल वहां पे, ये वहां पे, ये तो जो इनको ना अपनी टोपी की फिक्र ना हो, ये तो भागे, सरपट भागे वापस ना कि ये क्या हुआ है। बहरहाल आए, आके हाँफते कांपते घर वालों ने कहा बच्चे तो सो ही रहे होंगे, बेगम ने बोला होगा अभी तो निकला था भाई, क्या हो गया, ऐसे भागते हुए आ रहा पागलों की तरह से। तो 12 लेके जब होश में आए होंगे 1-2 घंटे 3 घंटे बाद, तो घर वालों को बताया, फिर इलाके को निकल के बाहर बताया, 12 लिए के फिर उस इलाके के लोगों ने वो दरख्त काटना वो कर दिया था, नहीं इस दरख्त को नहीं काटना, इस पे कोई मखलूक वगैरह है, और ये कि ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चों को या किसी को ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह निशान उन्होंने, और उन्हीं साहब को दिखाई दी। अच्छा उस दरख्त पे वो जो साहब जिन्होंने भेजी है मुझे वो वाकया जो बताया और जो भेजा, वो बोलते कहते हैं कि सब लोग जो थे ना, वो जब उस दरख्त के नीचे से गुजरते थे तो उस दरख्त पे सबको फीलिंग आती थी। अच्छा एक और चीज भी उन्होंने बताई थी कि उस दरख्त के ऊपर चूंटे बहुत बेतहाशा चूंटे थे, क्या लगे, यानी कि दरख्त जिससे पे कहते तो हैं एक्चुअली दरख्त पे तो वो गम के दरख्त होते हैं ना, अक्सर दरख्त ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में से, स्टेम में से ना वो गोंद निकल रहा होता है। ये बरगद का दरख्त है, ये बरगद बरगद। है या नीम का भी गोंद निकलता है, बहुत सारे तो वो उसमें होते हैं। और बाज पे मतलब फल होता है तो वो गिर जाते हैं या वो फटा रह जाता है फल, कोई भी हो तो उस पे भी चूंटे आते हैं। खैर वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो ये फिर ये कि इन लोगों ने फिर ये डिसाइड करा कि भाई ये जो चीजें है ना, इस चीज को ड्रॉप आउट कर दो, और इस चीज को दोबारा नहीं करने की जरूरत है। अगर दुकानें बनी वहां पे, वो कह रहे दुकानें बनी, लेकिन वो दरख्त नहीं गिरा, दरख्त से थोड़ा हटके बनी वो दुकान, उस स्पेस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। तो ये एक वाकया जो है मेरे दरख्तों पे ज़हन तो में आया। देखे ना, दरख्तों पे पुरानी बिल्डिंग, पहाड़ों पे, इनका तो मतलब बसेरा तो दरख्तों पे है ना, पुराने बिल्कुल दरख्तों पे, पहाड़ों पे। और ये जगहें हैं, या मतलब कोई ऐसी जगह है जो बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, पड़ी हुई है, सुनसान वीरान कब से, उसमें बिल्डिंग में तो ये तो बसेरा रहता है उनका, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये तो शरीफ थे, नवाजी सारा, थे। एक हमारी वो लिसनर है बहुत पुरानी, सारा या मोना, ऐसे सारा क्वीन या मोना,
ان سے ہم نے وعدہ کیا ہوا کہ بھائی صوفی دادا کی ایک ہی چھوٹی چھوٹی چیز بتاتے رہیں گے. تو یہ اسپیشلی باغیوں کے لیے بھی اور سارا کے لیے بھی. میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا. 5th کلاس سب سے اوپر ہوتی تھی پرائمری سیکشن میں. 5th کلاس جو ہے نا سب سے اوپر ہوتی تھی. چھوٹے بچوں کو نیچے رکھتے تھے. 5ویں کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے 5th کلاس کے, تو وہ اوپر والے 3rd فلور تھا میرا خیال. اور اس کے اوپر ایک منزل تھی جو پوری بنی ہوئی نہیں تھی, اوپن تھی. تو وہ پرانے فرنیچر, ڈیسک, یہ کچرا بچرا سب اوپر ڈال دیا کرتے تھے. اور وہاں سے وہ لکڑی کا زینہ جو ہوتا ہے نا, لکڑی کا پٹے والا جو اسٹیئرز ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی تھی. تو ٹیچر لوگ منع کرتے تھے کہ اوپر مت جانا. ریسس وغیرہ ہوتی تھی نا, جو ریسٹ ٹائم ہوتا ہے تو بیچ میں جو میں اور ایک اور میرے ساتھ بچہ تھا, میں اوپر چلا گیا. ہم بچوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو منع کیا جائے وہیں جائیں گے, جو چیز منع نہیں کی جائے اس کو نہیں ہے. میں چلا گیا اوپر. یقین کرو عامر, میری پیٹھ پہ, بیک پہ کسی نے چانٹا مارا ہے. اور چاٹا اس طریقے سے مارا ہے فورسلی کہ چاٹا بھی تھا وہ اور وہ دھکا بھی تھا. میں اس اسٹیئر, لکڑی کے اسٹیئرز پہ نا لڑکتا ہوا نیچے آیا ہوں. جو میرے سر, موڈے, پیر, اس میں جو چوٹ لگی وہ تو لگی, خیر وہ بری حالت ہو گئی. تو لٹرلی مجھے ایک ٹیچر تھے منظر صاحب, مجھے ابھی تک ان کا نام یاد ہے, منظر فیاض ایسا کچھ کا نام تھا. وہ گود میں اٹھا کے مجھے لے کے گئے گھر تک. یار بڑے اچھے ٹیچرز ہوتے تھے. اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو صحت دے, اور اگر زندہ نہیں ہے تو ان کو اچھی جگہ رکھے, مغفرت فرمائے. گود میں اٹھا کے, حالانکہ میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا, اچھا خاصا بڑا تھا, کوئی 8-10 سال کا بچہ جو ہے نا, وہ گود میں اٹھا کے نا, وہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا, گھٹنوں وٹنے سب چھل گئے تھے. گھر آئے بھائی, دیکھا داکھا تو پہلے تو وہ یونیفارم پہنا ہوا تھا, تو وہ سب نے اوپری چوٹیں دیکھی کہ بھئی کیا ہوا. میں نے کہا میں زینے سے گر گیا. وہ چیز نہیں بتا رہا ہوں, وہ صرف زینے سے گر گیا. اور گھٹنے وٹنے چھل گئے, ہاتھ واتھ چھل گئے, مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. ٹیچر مجھے سر لے کے آئے. جب امی نے وہ یونیفارم اتار کے, مطلب گھر کے کپڑے پہنا ہے نا, یونیفارم چینج کیا جب کپڑے میرے, تو میری پوری پیٹھ پہ پورا پنجہ جو ہے نا ایسے بنا ہوا تھا. اور یقین کرو عامر, وہ میری کمر پہ, مجھے تو نظر نہیں آتا تھا, یا شیشے ویشے میں دیکھنے کی کوشش کرتا تھا جھک جھک آ کے, ورنہ امی اور میری بہنیں بڑی بتاتی ہیں, بھائی بتاتے ہیں, 15-20 سال تک میری کمر پہ رہا ہے وہ جاتا نہیں تھا نشان. آستہ 15-20 سال میں تھوڑا سا جو نا وہ, تو پھر وہ کسی کو پتا نہیں چلا. جب امی نے دیکھا یہ کیا ہے, بلاؤ بھائی صوفی دادا کو. اب مطلب کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر صوفی دادا. وہ آئے, دادا آئے, انہوں نے دیکھا, دم وم کیا. اس نے بولا یہ تو چھوٹے موٹے تو ایک الگ چیز ہے, یہ تو فزیکلی ظاہر سی بات ہے گرا ہے, یہ زینے سے تو چوٹیں لگی ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن کا ہاتھ ہے. اچھا انہوں نے آتے ہی وہ دیکھا نہیں, میں جیسے ہی مجھے آیا نا تو مجھے آتے ہی بولتے ہیں تو کیوں گیا تھا اوپر, جب تجھے ٹیچر نے منع کیا تھا تو کیوں گیا تھا اوپر. پھر بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں اوپر گیا کیا ہوا. آتے ہی انہوں نے پوچھا, سوال کیا مجھ سے. اب میں جھوٹ جھاٹ بول رہا ہوں, رو رہا ہوں, تو پھر انہوں نے مطلب ظاہر سی بات ہے وہ گود میں لیا, اپنے پیار کیا کہ نہیں جب تمہیں ماسٹر نے منع کیا تھا, ٹیچر نے منع کیا, تم کیوں اوپر گئے. تو امی نے بتایا, پیٹھ دکھائی, میری کمر دکھائی, وہ پورا پنجہ. انہوں نے بتایا جن کا ہاتھ ہے, اس کو جن. پھر انہوں نے دم وم کیا. 2-3 دن مجھے بخار آیا, نشان میرے 20 سال رہا. ویسے میں 3 دن میں صحیح ہو گیا, 2-3 دن اسکول کی چھٹی کی, میں صحیح ہو گیا. 20 سال میرے نشان رہا. اور وہ صوفی دادا میرے اس کے ہاتھ پہ, میرے کمر پہ اس ہاتھ پہ رکھ کے نا, ہاتھ پہ ایسے سلاتے تھے اور دم کر کر کے پھونکتے تھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں بتاتا رہوں گا ان کے زندگی کا. نہیں وہ تو ایک بات ہے کہ وہ صوفی دادا کو تو چلو پتہ تھی ایک بات, یہ وہ تو مجھے بالکل سمجھ میں آ گئی, کیونکہ وہ جتنی کراماتی شخصیت ہے ان کو تو پتہ ہونی چاہیے تھی. مگر یہ کہ وہ نشان جو ہے متصف, اس کی کیا لاجک, مجھے آپ سے نہیں سن رہا, میں بہت لوگوں سے سنا ہے میں نے کہ کسی کو چانٹا پڑ گیا یا میں کسی کو وہ یقین نشان کرو, کیا یقین کر عامر, میں جھوٹ نہیں بول رہا بالکل, میری اپنی زندگی کے ساتھ ہوا ہے. اب اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں تمہیں ان کو لا کے کیمرے پہ کر دیتا, انہوں نے دیکھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہم چھوٹے تھے تو کبھی بہن ہماری شرٹ پہنا دیا کرتی تھی اسکول کا, اس اتنے بڑے تھے پھر بعد میں تو خود ہی پہن لیا کرتے تھے. 8-10 سال کا بچہ پہن لیتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ہیلپنگ ہوتی ہے نا, بڑی بہنیں چاہتی ہیں کہ بچوں کو ہم تیار کر دیں, استری کر دیں یونیفارم. تو وہ
ہم پہن بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی زبردستی انہوں نے شرٹ اتار دی, پہنا دیا. تو میری بڑی بہنیں دیکھتی تھی, امی دیکھتی تھی, اور وہ 15-20 سال تک میرے کمر پہ نشان رہا ہے, یقین کرو 15-20 سال, اور 5 انگلیاں بنی ہوئی تھی. صوفی دادا کو پتا تھا کہ یہ آپ کو پڑ گیا. انہوں نے آتے ہی پوچھا, یہ نہیں, میں نے نہیں بتایا. وہ جیسے ہی آئے نا, امی نے بلایا انہیں. جب انہوں نے, امی نے ویسے ظاہری اگر وہ چھوٹے دیکھتی نا تو وہ بولتی کہ ٹھیک ہے بھائی, وہ مرہم پٹی کوئی دوائی وائی لگا دیتی. لیکن جب انہوں نے شرٹ دیکھی اور پھر پنجہ, اس پہ وہ گھبرائی. جس طریقے کا ہاتھ بنا ہوا تھا, تو اس وقت تو پتہ نہیں ریڈ کی جگہ بلو ہو رہا ہوگا اور ریڈ ہو رہا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا. اس سے وہ پریشان ہو گئی, سوجن سی آئی ہوئی ہوگی, جو بھی کچھ ہوگا وٹ ایور اٹ از. انہوں نے بلاؤ صوفی دادا کو. وہ سمجھی پہلے کہ ٹیچر نے کوئی ایسا مارا ہے ان کو, اس کو کہ مطلب ٹیچر بھی پہلے زمانے میں مارتے تھے, بہت مارتے تھے, اب تو نہیں, پہلے ہاں وہ ہاتھ پہ بیت مارتے تھے, تھپڑ چھپڑ مارتے تھے. لیکن اس جگہ پہ مارنے کا انہوں نے سوچا مارا ہوگا ٹیچر نے کوئی, کہ یہ مطلب گر گیا ہے, یہ مطلب اس نے بات نہیں مانی تو مارا ہوگا. انہوں نے صوفی دادا جیسے انہوں نے کہا تو اوپر کیوں گیا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی کسی ٹیچر نے نہیں مارا, ٹیچر تو اس کو اٹھا کے لائے, یہ شیطانی میں اوپر گیا تھا, یہ جن نے مارا ہے اس کو, اور یہ ایسے نہیں جائے گا نشان. پھر انہوں نے دم کرنا شروع کیا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. وہ ہماری سارا کوئن ہے لسنر, وہ بہت بولتی ہیں کہ وہ صوفی دادا کی ایک ایک بات بتاتی رہا کریں. اور یہ ہے ایسے اس میں یہ کہ ہماری آرکائیو میں بھی آتی رہیں گی نا ان کی سٹوریاں. پہ یہ کہ ہاں جی بالکل ہمارے اس میں بھی رہے گا, اور یہ کہ ایک چیز وہ لگی رہے گی. اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی پھر یہ کام, جب یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی نا, تو ہم لوگ بھی کام کریں گے کہ بیسٹ آف صوفی داداز کر دیں گے. انشاءاللہ. ایک اور چیز میں نے آپ سے بات کرنی تھی. میرے دماغ کے اندر فطور ہے, اور میرے دماغ کے اندر یہ فطور ہمیشہ رہے گا. اور اب آپ کو میں ایک نام دے رہا ہوں, اب آپ شروع ہو جائیں. کشمیر روڈ. کشمیر روڈ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ کارساز کا تو صرف نام ہے. نہیں, وہ تو کارساز, تو وہ کارساز کی چڑیل, کارساز کی دلہن کی وجہ سے وہ کارساز مشہور ہو گیا. کارساز اس کا نہیں ہے ایکچولی. جو کراچی میں جو کچھ علاقے ہیں نا, اس میں جیسے ہی آپ نے بتایا. اور کشمیر روڈ کا دیکھیں, کشمیر روڈ پہ ایک طرف تو پورے وہ کے ایم سی کمپلیکس ہے نا, بالکل لانز ہیں, کے ڈی اے کمپلیکس ہے, کے ڈی اے کا وہ آفیسرز کلب ہے, اسکواش کمپلیکس ہے, سیدھے ہاتھ پہ تو وہ ہے. لیفٹ ہینڈ پہ ساری اسٹریٹ جو ہے نا پیس جسٹس کی طرف جا رہی ہیں, خالد بن ولید روڈ کی طرف, طارق روڈ کی طرف جا رہی ہیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل یہی جغرافیہ ہے نا. بالکل. تو جب کشمیر روڈ سے جو اسٹریٹس پیس جسٹس کی طرف جاتی ہیں نا, خاص طور پر جو خالد بن ولید روڈ پر جا کے وہ متین سینٹر کے پیچھے اور عظما سینٹر کے پیچھے نکلتی ہیں, وہ دونوں تینوں روڈ جو ہے نا وہ اسی ٹائپ کی ہیں. اس میں پرانے بینگلوز تھے پیچز کے, 100 سال 150 سال پرانے وہ درخت ہیں, اور گھر بھی میرے خیال 70 60 سال پرانے ہیں وہاں پر. اب لوگوں نے کیا کیا, اب لوگوں نے پتہ کیا کیا ہے, وہ لوگ وہ مکان توڑ کے نا نئے بنا رہے. ظاہر سی بات ہے, وہ ایک مکان کی جگہ 6 7 پورشن بناتے ہیں, کمرشلی مائنڈیڈ. تو وہ توڑ رہے ہیں جگہ پرانے, لیکن ابھی بھی کچھ 2-4 مکان ہیں. وہ ایریا ہانٹیڈ ہے وہاں پہ. ہم لوگ جب آتے تھے نا, ہمارے تو ایسے آتے, بچپن ادھر ہی گزرا, طارق روڈ پہ, کشمیر روڈ پہ, تو ہمارا ایریا. تو اب میں تو جب چھوڑ کے آیا تھا جب پاکستان, تو میں وہیں سے آیا تھا, تو میرے تو ابھی بھی خوابوں خیالوں میں وہی جگہ ہی رہتی ہے. ہمارے تو خوابوں خیالوں میں ہی وہی چل رہا ہوتا ہے کشمیر. اچھا, اب دوسری جگہ میں ایک بات بتاؤں, لیکن وہ ڈسکشن لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ بیچ میں ای میلز پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, تو لوگوں کو برا نہ لگ جائے. یہ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں. دوسرا ایریا میں آپ کو بتاؤں کراچی کا جو ہے نا, اولڈ کیماڑی. مجھے تھوڑی سی لوکیشن دے اولڈ کیماڑی. اب وہ اصل میں یہاں سے اگر آپ جا رہے ہیں نا NRO1 کی طرف سے, نیوی کے جو وہ ہیں, اور وہ جو ہے نا کیا ایک بنا ہے یار, وہ بڑا اچھا سا وہ وزٹنگ پارک ٹائپ کا نہیں بنایا انہوں نے, گرینڈ کیا وہ, پورٹ گرینڈ کی طرف سے پرانا پل ہے نا, نیٹی جیٹی کا جس کو پل کہتے تھے, اب وہ نیا بن گیا نا, نیٹی جیٹی کا پرانا پل. اس کو آپ کراس کر کے جائیے اولڈ کیماڑی کی طرف, تو وہاں پر ایک کالونی ہے. بالکل کیماڑی کے ساتھ. اب وہ کیونکہ ذرا وہ فوڈ اسٹریٹ بن گئی, مچھلی والے, یہ فش فرائی وغیرہ, وہ تو
لیکن جو اولڈ کیماڑی کی وہ سوسائٹی ہے وہ ابھی تک وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، پرانے گھر ہیں، اور وہ علاقہ سمندر یہ سے وہی ہے نا جو بالکل، ایک سائڈ پہ ڈاک یارڈ ہے اور ایک سائڈ پہ ہاں وہ جو ایک جنگل. تو کیماڑی ہاں اور سمندر ہے. ہاں تو اس سمندر سے پہلے جب کیماڑی کا جو مین انٹرنس ہے اس کے پہلے وہ جیکسن مارکیٹ ہے وہاں پر جہاں پرانا ہاں جو سامان ملتا ہے، اس سے پہلے ایک پوری مارکیٹ ہے. وہ جیکسن مارکیٹ اٹ سیلف جو ہے نا وہ اس سوسائٹی کے اندر ہی ہے، اچھا صحیح. وہ والا علاقہ. ہوں. تیسرا ایک علاقہ اور ہے جو اللہ بھلا کرے آپ کو ملیر میں ہے، جس کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں. ہم میمن گوٹ کی بات کر رہے ہیں. میمن گوٹ سے سپر ہائی وے کی طرف جو ڈملوٹی کا علاقہ ہے، ڈملوٹی. اچھا. جو ڈملوٹی کا علاقہ ہے نا، ڈملوٹی کا علاقہ وہ میمن گوٹ سے ملا ہوا بالکل. ہوں. میمن گوٹ اور ڈملوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ فرق اس لیے تھا پہلے کہ پہلے آپ وہ راستہ نہیں بنا ہوا تھا، اس روڈ سے جائیں آپ تو ڈملوٹی اور میمن گوٹ ملے ہوئے. تو تیسرا علاقہ وہ ہے. یہ اور بھی کنفرم کچھ ہانٹیڈ علاقے ہے. ہیں یہ تو کنفرم. یہ یہ کنفرم ہانٹیڈ ہے یہ 3 ایریا تو. کنفرم اور بھی بہت ایریے ہیں اور بھی بہت جگہیں ہیں، ہاں لیکن ہاں. سب کے نام نہیں لینے چاہیے، بلا وجہ لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جائیں گے. وہ تو یہ جنات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، نہیں ہر میں جگہ. ممتاز صاحب میں یہ بول رہا تھا کشمیر روڈ پہ جو ہے نا ہمیں ایسا فیل ہوتا تھا، ہم جو رات میں آتے تھے ایسی بات ہے بچے تھے ہم بھی ینگسٹر تھے تو 14-15 سال کی ایج، کرکٹ بہت کھیلتے تھے اس زمانے میں. آپ کو پتا کرکٹ بہت ہوتی تھی تو رات میں ہم جب نائٹ میچز وغیرہ کھیلنے چلے جاتے تھے تو وہاں سے اکثر آ رہے ہوتے تھے پیدل. تو یعنی 6-7 لوگ بھی ہوتے تھے نا تب بھی خوف ہوتا تھا درمیان میں. اور جب رات میں حالانکہ ہم لوگ ہنستے کھیلتے آ رہے ہوتے تھے، باتیں کرتے ہوئے شور کرتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے، تو یہ کہ ہمیں تب بھی خوف ہوتا تھا کوئی نہ کوئی. اور ایسے خوفناک گھر، ایسی خوفناک وائب وہاں کی. کشمیر میں میرے خیال سے میں تو ابھی کافی عرصہ ہو گیا نہیں گیا، لیکن میرے خیال سے رات میں وہ ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمیشہ سے. نہیں اب ٹریفک بہت ہو گیا، اچھا ہاں بہت ٹریفک ہو گیا. اور وہ برج بن گیا ہے نا اس کو جیل اچھا. چورنگی کے اوپر، جی جی. تو ادھر سے مڑنے والے ابھی وہ پچھلے دنوں کونے پہ اس کے وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آگ بھی لگ گئی تھی. ہاں 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 سنا تھا وہ میں. کشمیر روڈ کی انٹرنس تو ہے وہ. ہاں ہاں وہ تو وہیں سے تو انٹر کشمیر روڈ تو ایک طرف انٹرنس کشمیر روڈ کی جیل چورنگی پہ اور دوسری طرف شاہراہ قائدین کی وہ. سارے قائدین خدرات کالونی کی طرف نکلتا ہے نا وہ. ہاں جی. تو چلیں آپ اپنی کلوزنگ اسٹوری آج پڑھیں. کیا ہے ڈسکشن کلوزنگ لمبا ہو اسٹوری. جاتا ہے تو ہمارے لسنر ناراض ہو جاتے ہیں. ہورر ہاں سننا چاہتے ہورر. ہورر لاؤ ہورر. ہورر تو بھائی یہ ہورر میں یہ جو ہے یہ تھوڑا سا یہ اس دفعہ کی اسٹوری وچ کرافٹ کی ہے. اچھا انگلینڈ کی ہسٹری کا سب سے بڑا وچ کرافٹ ٹرائل تھا یہ، اچھا. جو کہ ہوا تھا. اور یہ پینڈل ہل کے نام سے مشہور ہے ایریا، یہ ہوں وہاں کا ہے. اچھا. ممتاز میرے خیال سے جو ہے نا یہ غلط ہوا. کیا 10 مطلب؟ لوگوں کو اس میں پھانسی ہوئی تھی جو اچھا کہ وچ کرافٹ کرتے تھے، اچھا. مگر اچھا اس میں سے 6 سے 7 لوگ بچ سکتے تھے. اچھا. مگر اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے وچ کرافٹ کے اوپر سزا موت تھی، ہوں ہینگ کر دیا جاتا تھا جو وچ کرافٹ ہوں کالا جادو وغیرہ کرتے تھے. ہوں مگر ان کے بارے میں یہ کہا جن کے بارے میں بول رہا ہوں کہ 6-7 بچ سکتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ وچ کرافٹ کے ذریعے علاج کرتے تھے، اچھی چیزیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے برے طور پہ نہیں یوز کرا ہوا تھا. یہ وہ ٹرینڈ تھا جو 1600 کے زمانے میں چل رہا تھا کہ لوگ وچ کرافٹ سیکھتے تھے اور پھر اس سے لوگوں کی مدد کرتے تھے. یعنی کہ اچھی چیزیں بھی، کوئی بیمار ہو گیا اس کی اس طرح سے مدد کر دی. یعنی کسی پازیٹیو کو ہے مارنا مطلب نہیں. ہاں کسی کو پازیٹیو مارنا ہے. نہیں. ہاں پازیٹیو. ہاں تو مگر یہ کہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ جو بادشاہ خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ اتنا بڑا یہ پورا وہ ہوا. اور وہ وہاں کے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ یہ رسوائی زمانہ لوگ جو ہوتے ہیں جو بادشاہ کے ارد گرد جو شاہوں کے ارد گرد ہوتے ہیں سب سے زیادہ تباہی وہی پھیلاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی تباہی تھی. بہرحال یہ کہ یہ انگلینڈ کی ہسٹری کا سب سے بڑا وچ کرافٹ ٹرائل تھا جس میں 10 کے 10 لوگوں کو سزائے موت ہو گئی تھی. اور سزائے موت ہونے کے بعد جو ہے ان کو لٹکایا گیا. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہل ہے جہاں پہ وہ جو ایریا ہے اس کا نام پینڈل ہل ہے. تو وہ اچھا. جو ہے دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے آتی ہے وچ کرافٹ ٹرائل کی وجہ سے، اور وہ ہانٹیڈ ہے. اور ہیلووین میں لوگ اسپیشلی وہاں پہ جاتے ہیں اور اس جگہ پہ وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے آوازیں آتی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹرائل کی آوازیں بھی آئی ہیں لوگوں کو وہاں پہ جو تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں نا، جن لوگوں کی تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہے ان کو باقاعدہ ایسا لگا ہے کہ جیسے کوئی ٹرائل چل رہا ہے وہاں پہ اس ایریا. اوکے. ہاں عدالت کا.
لیکن یہ کہ میں اس میں جو ہے یہ میں نے اس سیناریو کو میں نے اس دفعہ میں نے ڈفرینٹ اسٹوری کری ہے. میں نے وہ اچھا پورا سیناریو بنایا ہے. ہاں پورا سیناریو بنایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہوا تھا. ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک لڑکی کی اس کی پوری فیملی اس کے اڑوس پڑوس کے تمام لوگ پھانسی چڑھ گئے. اوہ اور اس کی وجہ سے جو ہے 400 سال ہو گئے آج وہ جگہ اب تک ہانٹیڈ ہے. چلیں یہ تو بہت بہت دلچسپ ہوگی. تو آپ ضرور سنائیے اور ہمیشہ کی طرح میں اپنا کیمرہ بند کروں گا تو پھر آپ سنائیے گا اور کیمرہ بند کر کے ہی سنتا ہوں. لائک سبسکرائب تمام کروا لیں, لائک سبسکرائب کرا لیں آپ. ہاں تمام لوگوں کا, تمام لسنرز کا, ہمارے ویورز کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, اپنے حفظ مان میں رکھے. اللہ حافظ. اب میں عامر کی سٹوری سنوں گا. 1612 ایک عورت کورٹ روم میں تھی. اس پر الزام تھا کہ اس نے 3 آدمی کو وچ کرافٹ کے ذریعے مارا تھا. اس کو کنفیشن کے لیے پیش کیا گیا تھا مگر اس نے ڈینائی کر دیا اس کنفیشن سے. پھر ایک لڑکی کو لایا گیا اس کے خلاف ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے. لڑکی اس کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی اور چیخیں مارنے لگی. وہ لڑکی جو ہے بالکل گھبرا گئی تھی اس عورت کو دیکھ کے اور ہسٹرائی انداز کے اندر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس عورت کو وہاں سے ہٹا کر ڈنجن میں بند کر دیا گیا. اور پھر جب اس لڑکی کو حوصلہ ہوا اور اس کو اس کی آڈینس ملی تو اس نے بتایا کہ یہ عورت ایک وچ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 9 سال کی لڑکی اس وچ کی ہی بیٹی تھی. جینٹ ڈیوس کی وٹنس تھی اس ٹرائل کی جو کہ ایگزیکیوشن کا باعث بنا 10 لوگوں کی, جس میں اس کی فیملی کے تمام لوگ بھی تھے اور نیبرز بھی تھے اور آس پاس کے 1-2 گھر اور بھی تھے جن پر یہ الزام تھا کہ یہ لوگ وچ کرافٹ کرتے ہیں اور کالا جادو کے ذریعے اس وقت کے بادشاہ اور دوسرے لوگوں کے خلاف پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. بہرحال 20 سال بعد جینٹ خود کٹہرے میں کھڑی تھی سیم الزام میں. یہ سٹوری ہے ون آف دا موسٹ ڈسٹربنگ وچ ٹرائل کی جو کہ انگلینڈ میں ہوا. یہ سٹوری ہے ڈر, سیاست, مذہب, سائنس اور ریلیجن کی. کنگ جیمز دا ون انگلینڈ کے بادشاہ کو ڈر تھا کہ کیتھولک ریبیلین سے جو گن پلاٹ کی صورت میں ہوا تھا, ڈس اوبیڈینس اور ٹربل میکر ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے. جینٹ اور اس کی فیملی سروائیو کرتے تھے بھیک مانگ کر یا آرٹ جابز وغیرہ ان کو مل جاتی تھی جو ان کو آس پاس کے ایریے میں صاف صفائی اور دوسری چیزوں کے صورت میں, تو ان چیزوں پہ ان لوگوں کا گزارا ہوتا تھا. یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایسا فیملی یا ایسا کوئی ممبر آف دا کمیونٹی ان کے پاس آتا تھا جس کو لگتا تھا کہ وہ بیمار ہے یا وہ پریشان ہے اور اس کا روحانی طور پہ کوئی سلوشن چاہیے, تو یہ ہوتا تھا کہ پھر یہ لوگ اپنی وچ کرافٹ کے ذریعے اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ایریا پینڈل ہل کہلاتا ہے. اس وقت کہلاتا تھا. جینٹ کی گرینڈ مدر روحانی طور پر ایریے میں بہت مشہور تھی مگر دراصل یہ روحانیت نہیں تھی بلکہ یہ وچ کرافٹ کا علم تھا اور وہ اس علم کو استعمال کر کے ایکسٹرا پیسے بھی بناتی تھی جو کہ اس کی فیملی کے کام آتا تھا. مگر مسئلہ اس ٹائم یہ تھا کہ اگر اتھارٹیز کو بھنک بھی پڑ جائے کہ کوئی وچ کرافٹ میں ملوث ہے تو اس کے لیے موت کی سزا تھی. مارچ 18 1612 جینٹ کی سسٹر ایلیسن کہیں چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کو ایک شخص نظر آیا. بینگ اے بیگر یا بھکاری اس نے اس سے پیسے مانگے جس پر اس آدمی نے اس کو دھتکار دیا اور آگے نکل گیا. یہ تو فقیر کے لیے روز کا روٹین ہوتا ہے کہ اس کو دھتکارا جاتا ہے یا گالیاں دی جاتی ہیں یا انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں. مگر اس دن جب اس شخص کے
دھتکارنے کے بعد جب ایلیسن نے اس شخص کو بددعا دی تو وہ بددعا کام کر گئی اور وہ شخص نیچے گر گیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے اس کو سٹروک پڑا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، اس کی آنکھیں چڑھ گئیں، اس کو سانس آنا بند ہو گئی۔ یہ سچویشن دیکھ کے ایلیسن نے اس شخص سے بہت معافی مانگی، مگر اب بات بہت آگے بڑھ گئی تھی کیونکہ یہ معاملہ کورٹ اور پولیس تک پہنچ گیا، کیونکہ اس آدمی کا بیٹا ایلیسن کو سزا دلوانا چاہتا تھا۔ روجر نویل نوئل جو کہ ایک پروٹیسٹنٹ تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ وچ کا معاملہ ہے یا کیتھولک کا کوئی کنیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی ایلیسن سے ایز اے انویسٹیگیشن آفیسر، اور ایلیسن نے سب کنفیس کر لیا، مگر اس نے اپنے نیبر چیٹاکس پر بھی الزام لگایا کہ اس نے 4 لوگوں کو مارا ہے، مٹی کے فگر بنا کر اور کالا جادو کر کے۔ ایلیسن کی اسٹیٹمنٹ نے انویسٹیگیشن کو ایسکیلیٹ کر دیا اور چیٹاکس کی فیملی نے ایلیسن کی گرینڈ مدر پر الزام لگایا وچ کرافٹ کا۔ ادھر روجر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک انسیڈنٹ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب اب پینڈل ہل کے سب سے بڑے، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے اور بیزار وچ کرافٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر رہا ہے۔ نیبر چیٹاکس اور این کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کو لنکاسٹر کیسل بھجوا دیا جاتا ہے ٹرائل کے لیے۔ روجر کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اریسٹ کنگ کو بہت پسند آئیں گی، کیونکہ اس وقت کے کنگ کو ڈیمن کنگ جیمز بھی کہا جاتا تھا۔ وہ راسخ العقیدہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا۔ لنکاسٹر کیسل کے کورٹ روم میں 18 اگست 1612 کو پینڈل وچز کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ اسٹار وٹنس جینٹ کو، جو کہ صرف 9 سال کی ہوتی ہے، اس کو اس کی ماں کے خلاف ٹیسٹیفائی کے لیے لایا جاتا ہے، جس پر اس کی ماں ایلزبتھ ڈیوس چیختی ہے، چلاتی ہے، فریاد کرتی ہے، جس سے وہ جینٹ ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ مگر جب اس کی ماں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ کورٹ میں بیان دیتی ہے کہ اس کی ماں ایک وچ ہے اور وہ کالا جادو کرتی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلیسن کی ایک غلطی اس کے گھر والوں کا اور اس کے نیبرز کا اور اس کی کمیونٹی کا خاتمہ کر دے گی۔ جو بھی تھا، مگر یہ کنفرم تھا کہ جینا کی سسٹر کا قرض، جس نے یہ سارا افیئر اسٹارٹ کیا تھا، اب 10 لوگوں کی موت کا باعث بننے والا تھا۔ بہرحال ٹرائل شروع ہوا اور تمام 10 لوگوں کو موت کی سزا ہو گئی۔ کنگ جیمز ڈیمونالوجی سے متاثر تھا۔ کنٹری جو کہ پروٹیسٹنٹ تھی اس ٹائم، ہر قسم کی سازش کو کیتھولکس اور وچ کرافٹ پر ڈال دیا جاتا تھا۔ کنگ کے سب آرڈیننس تمام لوگ ٹپیکل لیزی گورنمنٹ آفیشل تھے۔ اقربا پروری اور نمبر بڑھانے کے چکر میں سب لوگ وہی کام کرتے تھے جس کے بارے میں آپ لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ 10 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے ان کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ اگر سینسیبلی یہ کیس ڈیل کیا جاتا تو کافی لوگ بچ سکتے تھے، مگر کنگ کو خوش کرنے کے لیے اور جان خلاصی کرنے کے لیے ایک شاکنگ ٹرائل ہوا، جو کہ آج بھی انگلینڈ کے جسٹس سسٹم کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ پینڈل ہل ہانٹڈ ہے، بے شک ہانٹڈ ہے۔ وہاں پہ رات میں، شام میں جب سورج گم ہو جاتا ہے تو وہاں فگرز نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے۔ وہاں پہ اکثر کالے سائے نظر آئے ہیں۔ وہاں پہ چیخنے چلانے کی، بھاگنے دوڑنے کی اور کہرانے کی آوازیں بھی آئی ہیں۔ رونا بھی اکثر سنائی دیتا ہے۔ جس جگہ پھانسی ہوئی تھی وہ جگہ کہتے ہیں کہ ہیلووین کی نائٹس کے اندر بہت زیادہ ہانٹڈ اور ایکٹیو ہوتی ہے، اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کورٹ روم کی باقاعدہ ٹرائل کی آواز آ رہی ہے وہاں پہ۔ ہیلووین پر ہزاروں لوگ اس جگہ پر آتے ہیں، اور بہت لوگوں نے جب ٹرائل کی آوازیں سنی تو وہ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے، یا ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹرائل ابھی ہو رہا ہے۔ 400 سال گزرنے کے باوجود یہ جگہ آج بھی بے انتہا ہانٹڈ اور اپنے اندر
बहुत सारे सवालात समेटे हुए हैं। क्या सही था क्या गलत ये तो नहीं पता, मगर इतना पता है कि अगर उन लोगों को इंसाफ मिलता और ये ट्रायल मेरिट के तौर पे होता तो आज ये जगह हॉन्टेड नहीं होती और काफ़ी लोगों की शायद जान भी बचाई जा सकती थी। See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. Allah Hafiz.